الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala has given each human being a heart which beats. Allah subhanahu wa ta'ala has given each human being a heart which beats. And also Allah subhanahu wa ta'ala has given each human being a mind that thinks. دھڑکتا ہوا دل بھی دیا, دھڑکتا ہوا دماغ بھی دیا. یہ اللہ رب العزت کی دو بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اب اس میں جو دھڑکتا ہوا دل ہے وہ اصل میں عشق الہی کا برتن ہے. دھڑکتا ہوا دل جو ہے وہ عشق الہی کا برتن ہے, اور جو بھڑکتا ہوا دماغ ہے وہ علوم الہی کا برتن ہے. اسی طرح سے جسم کے ہر حصے کا کوئی نہ کوئی فنکشن ہے. The eyes have been given by Allah subhanahu wa ta'ala so that we can see. The nose has been given to us by Allah subhanahu wa ta'ala so that we can smell. The ears have been given to us by Allah subhanahu wa ta'ala so that we can listen. Similarly, what is the work of the heart? یہ سوچنے والی بات ہے کہ دل کا کام کیا ہے اصل میں, اور دل کا کام جو ہے وہ ہے محبت کرنا. This is why Allah subhanahu wa ta'ala has given us a heart, so that this heart loves. Now the heart of every single human being loves. So if someone tells you that my heart does not love anything, he is a liar. She is a liar. She is lying. He is lying. Because the reality is that every single human being loves something or loves someone. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے کام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں ان کے کچھ ایسے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں, وہ شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے اپنے نفس کو خدا بنایا ہوتا ہے. تو ہر ایک جو ہے وہ کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے. دل بحر محبت ہے, محبت یہ کرے گا. دل بحر محبت ہے, محبت یہ کرے گا. لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا. پتھر سے ہو, خدا سے ہو, یا پھر کسی سے ہو, آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. The heart is an ocean of love. It will always love. The heart is an ocean of love. It will always love. Try to save it 1,000,000 times, it will still fall for someone. Whether with a stone, with Allah, or with someone else. Without love, there is no peace. So there is no person who can claim that he doesn't love. Whether he loves Allah subhanahu wa ta'ala or he loves creation. But every single person is involved in loving someone or something. Now the question arises here, what is love? What is
mahabba, as they call in Arabic. And in Urdu we say muhabbat. So what is mahabba? What is love? And love is that a person's heart inclines towards someone so much that it leads to a connection of the heart. This is what love is. That a person's heart inclines towards something or someone so much that it leads to a connection of the heart. And what happens when a person begins to love somebody is that he or she is always thinking of the object of their love. جب محبت چھا جاتی ہے تو ہر وقت دل کی توجہ جو ہے وہ محبوب کی طرف ہی ہوتی ہے, ہر وقت. And the strange thing is that the Arabic word, there's another Arabic word for love which is called hub. Hub. Now subhanallah, in the Arabic word hub, there is a dhamma on top of it. For those of you who studied the Arabic language, there is a dhamma on top of hub. Now what do I mean by that? That in the Arabic language you have a kasra, you have a fatha, and you have a dhamma. پیش بھی ہوتا ہے, زیر بھی ہوتا ہے, زبر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو حب لفظ ہے اس کے اوپر پیش ہے, ضمہ ہے. اور عربی زبان کے جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حرکت الضم ہی اشد الحرکات, کہ جو پیش والی حرکت ہے, پیش جو ہوتا ہے, ضمہ ہوتا ہے, وہ تمام تینوں حرکات میں سے سب سے زیادہ شدت والی ہوتی ہے. تو اس میں ہمارے لیے ایک اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ ہے کہ محبت اگر کرنی ہے تو ٹوٹ کر محبت کرو. والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ اگر محبت کرنی ہے تو شدت کے ساتھ محبت کرو, پوری جان کے ساتھ محبت کرو, پورے دل کے ساتھ محبت کرو اللہ رب العزت کی, اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت کرو. اللہ اکبر کبیرہ. محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں. ایک اور عجیب بات لفظ حب کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ جب لفظ حب کو ادا کیا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جب حب کہا جاتا ہے تو با میں دونوں ہونٹ جو ہے وہ مل جاتے ہیں, با میں دونوں ہونٹ جو ہے وہ مل جاتے ہیں. اور اس میں بھی ایک اشارہ ہے ہمارے لیے کہ جب محبت ہو جاتی ہے تو ایک بہت قرب کا رشتہ جو ہے وہ نصیب ہو جاتا ہے. اور جب یہ انسان اور پروردگار کے درمیان محبت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت سے ایک قرب جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اسی چیز کو مختلف علماء کرام نے مختلف انداز سے جو ہے وہ سمجھایا ہے. ایک ڈیفینیشن محبت کی یہ ہے کہ ایثار المحبوب علی جمیع المصحوب, that a person gives preference to the beloved's company over all other things. کہ جب محبت ہو جاتی ہے تو محبوب کے علاوہ کسی چیز سے دل کو اطمینان نہیں نصیب ہوتا. دل کرتا ہے کہ ہر وقت انسان جو ہے وہ محبوب کے ساتھ ہی ہو. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ واقعی اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ مصلی سے اٹھیں, ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ مسجد سے نکلیں. دل کرتا ہے کوئی بھی بہانہ ملے مسجد چلے جائیں, کوئی بھی بہانہ ملے وہ مصلی پر جو ہے بیٹھ جائیں. مسجد میں داخل ہوئے 2 رکعت پڑھ لیے, وضو تازہ کیا 2 رکعت پڑھ لیے, اذان ہوئی سنتیں ادا کر لیں, مغرب کی سنتیں ختم ہوئی اوابین پڑھنا شروع کر دیا, چاش کا وقت ہو گیا شروع, چاش کے جو ہے نوافل شروع کر دیا. دل نہیں بھرتا انسان کا پھر اللہ کی محبت سے. اسی کو
ایک اور طریقے سے جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے کہ المحبت ہی موافقت الحبیب فی المشہد والمغیب، کہ محبت کیا چیز ہے کہ محبوب کے ساتھ ہر لمحے میں موافقت ہو، ہر لمحے میں موافقت ہو، چاہے محبوب غائب ہو یا موجود ہو. That a person agrees or complies with the beloved in their presence or in their absence. جو بھی صورتحال ہو، لیکن جو بھی محبوب چاہے، جو بھی اللہ رب العزت چاہے، انسان اس کو پورا کرتا ہے، چاہے لوگوں میں ہو یا چاہے اکیلے میں ہو. پھر یہ جو ایک ڈپلیسٹی آ جاتی ہے زندگی میں، یہ نہیں رہتی کہ مسجد میں جو ہے وہ اللہ اللہ اور باہر جو ہے وہ رام رام. یہ معاملہ نہیں چلتا. پھر جو اندر معاملہ ہوتا ہے وہی معاملہ باہر بھی ہوتا ہے انسان کا. تو یہ ہوتی ہے اصل محبت. اب آج کی جو مجلس ہے اس میں کچھ 10-11 نکات ایسے ہیں جن کو ذرا کھولنا چاہوں گا، اور وہ کیا ہے کہ اسباب محبت کیا ہے، وہ چیزیں کیا ہیں جن سے محبت بڑھ جائے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس مجلس میں آئے ہیں تو آپ یہاں سے کچھ لے کر جائیں. آپ یہ لے کر جائیں، یہ جانیں کہ اب میں اس نیت سے آ گیا ہوں کہ میرے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بڑھے، میرے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت بڑھے. اب کیسے اس کو میں بڑھاؤں؟ تو these causes for increasing the love of Allah subhanahu wa ta'ala, we will discuss these in this majlis today inshallah. سب سے پہلی چیز جس سے اللہ رب العزت کی محبت دل میں بڑھتی ہے وہ ہے کثرت سے ذکر کرنا. دوام ذکرہ علی کل حال باللسان والقلب والعمل والحال. فرمایا کہ ذکر کے اوپر بندہ جم جائے، ہر حال میں ذکر کے اوپر جم جائے، چاہے وہ ذکر زبان سے ہو یا وہ دل سے ہو یا اپنے اعمال سے ہو یا اپنے حال سے ہو. اب یہاں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ سمجھنے والی ہے کہ ہم نے کثرت سے ذکر کرنا ہے. اب یہ جو اشارہ یہاں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے بارے میں فرمایا کہ کان علیہ الصلاۃ والسلام یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا ہر لمحے میں ذکر فرماتے تھے، ہر لمحے میں ذکر فرماتے تھے. تو ہمیں بھی اپنی زندگی کا پورا سیٹ اپ ایسے بنا لینا چاہیے کہ ہر لمحے میں اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہوں. اسی لیے ہمارے مشائخ جو ہیں لوگوں کو جب وہ ایک تعلق ان کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو یہ ایک نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کریں. مراقبہ جو ذکر قلبی ہے، جو ہمارے مشائخ ذکر کی تلقین فرماتے ہیں، کثرت سے مراقبہ کریں. 15 منٹ کرے، آدھا گھنٹہ کرے، 1 گھنٹہ کرے، 2 گھنٹے کریں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ایک مثال پیش کی تھی ایک سالک کی جو ابھی 2-3 مہینے پہلے جڑا تھا، اور اب وہ ماشاءاللہ سے اس چیز کی معذرت کر رہا تھا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں 3 گھنٹے مراقبہ نہیں کر سکتا، میں صرف 2 گھنٹے کر پا رہا. تو کثرت سے انسان جو ہے اللہ رب العزت کا ذکر کرے. اچھا، اس کے بعد ایک عجیب بات انہوں نے فرمائی. ایک تو پہلے یہ فرمایا کہ دوام ذکرہ علی کل حال باللسان والقلب والعمل والحال، کہ ذکر کے اوپر جم جانا. پھر فرمایا فنصیبہ من المحبت علی قدر نصیبہ من الذکر، کہ آپ کو اللہ رب العزت کی محبت اتنی نصیب ہوگی جتنا زیادہ آپ کثرت سے ذکر کریں گے. جتنا زیادہ آپ ذکر کریں گے اللہ رب العزت کا، اتنا زیادہ آپ کو اللہ کی محبت نصیب ہوگی.
اور یہ جو آپ منٹوں کا ذکر کریں گے، منٹوں کے مراقبہ کریں گے، اتنا ہی آپ کو اللہ رب العزت کی محبت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک طرف فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جب محبت کا ذکر کیا کہ ایمان والے اللہ رب العزت سے شدت سے محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور دوسری طرف فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جب ذکر کیا تو کیا فرمایا کہ کثرت سے ذکر کرو، یعنی اشارہ یہ کہ کثرت سے ذکر کرنا اور اللہ کی محبت کا دل میں بڑھنا، اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ اب یہ ایک بہت نیچرل چیز ہے کہ جب کسی چیز کا زیادہ ذکر کیا جائے گا تو دل کی رغبت اس کی طرف بڑھتی جائے گی۔ اب ماشاءاللہ بہت دیر ہو گئی ہے اور آپ حضرات میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے رات کا کھانا نہیں کھایا ہوگا، تو اب اگر میں آپ کے سامنے آج کی مینیو یہ ذکر کر دوں کہ بھائی آئس کریم ہے یا مزے کی چائے ہے، تو آپ کے دل میں ایک تھوڑی تڑپ تو پیدا ہوگی میرا خیال ہے۔ تو اسی طرح سے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جب دنیاوی چیزوں کا ذکر کیا جائے اور دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے، تو اگر اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے تو رغبت کیوں نہ پیدا ہوتی ہے۔ اب شریعت کی حکمت دیکھیں کہ شریعت میں اس چیز کو منع کیا گیا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے سامنے کسی اور عورت کے ظاہر کو ڈسکرائب کرے کہ اس کے بال ایسے ہیں، وہ ایسی ہے، وہ اتنی لمبی ہے، وہ کالی ہے، وہ گوری ہے، بالکل منع۔ اب دلیل مل گئی نا ہمیں کہ جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے دل کی رغبت اس کی طرف پیدا ہوتی ہے۔ تو شریعت نے کیوں منع کیا کہ ذکر مت کرو؟ چونکہ اگر آپ ذکر کریں گی تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کے خاوند کے دل میں کسی غیر عورت کی طرف رغبت جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ دلیل ہمیں مل گئی کہ اگر کسی چیز کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل میں اس کے لیے رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، اب ایک بات یہ ہے کہ کثرت سے ذکر جو ہے وہ کیوں اس کا ذکر کیا گیا؟ دیکھیں، اگر آپ پانی ڈھونڈ رہے ہیں اور اگر آپ 20 فٹ جو ہے وہ کھدائی کریں گے، لیکن اگر پانی 100 فٹ کی نچائی پر ہے تو آپ کو پانی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ 50 فٹ بھی کر لیں، 60 فٹ بھی کر لیں، 80 فٹ بھی کر لیں، آپ 1 اسکوائر کلومیٹر میں اگر 100 دفعہ بھی 20 25 60 50 کرتے رہیں گے آپ کو پانی نہیں ملے گا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جہاں بھی حکم دیا ہے کہ ذکر کرو، کثرت کی شرط لگا دی ہے۔ اب آپ میں سے جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بہت آسانی سے یہ بات سمجھ سکیں گے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آئے اور آپ ان کو ایک پرسکرپشن دیں اور کہیں کہ دیکھیں یہ پرسکرپشن ہے اور آپ نے یہ 9 گولیاں 3 دن میں ختم کرنی ہے، صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام۔ اب اگر پیشنٹ جاتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب نے تو 9 گولیاں دے دی ہیں، میں ایسے کرتا ہوں اس کو 9 دن میں ختم کرتا ہوں، ہر دن میں 1 گولی لیتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو اماؤنٹ ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہے وہ پوری ہوئی یا نہیں پوری ہوئی۔ تو اسی طرح سے جب تک کہ ہم وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ذکر کے بارے میں پرسکرپشن آئی ہے وہ پورا نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ کی محبت ہمارے دل میں کیسے آئے گی؟ جب ہم کثرت سے ذکر کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کی محبت دل میں آئے گی۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا۔ دوسری چیز ہے قراءۃ القرآن بالتدبر والتفہم، کہ انسان جو ہے وہ تدبر کے ساتھ، فہم کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اب اگر آپ کے پاس کسی ایک پرانے دوست کا خط آئے جو آپ کا ایک بہت قریبی یار تھا اور اس کے ساتھ آپ کے پورا اسکول کا زمانہ گزرا، یونیورسٹی کا جو ہے زمانہ گزرا، اور اگر اس کا خط آپ کے پاس آتا ہے اور اگر آپ کی بہت گہری دوستی تھی تو آپ ایک دفعہ خط پڑھنے سے آپ کا دل نہیں بھرے گا، آپ چاہیں گے کہ میں دوسری دفعہ خط پڑھوں، تیسری دفعہ پڑھوں، دوبارہ دیکھوں کہ کوئی تفصیل رہ تو نہیں گئی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ یا کسی ایسی شخصیت سے جس کے ساتھ آپ کا محبت کا تعلق ہو، کوئی اگر SMS آ جائے، میسج آ جائے،
تو آپ وہ SMS بار بار پڑھیں گے. والدہ سے اگر SMS آ جائے تو بار بار پڑھیں گے. وہ دور ہیں، آپ دور ہیں، بار بار آپ پڑھیں گے. تو اسی طرح سے یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ایک پیغام ہے. لیکن کتنی افسوس کی بات کہ جہاں اللہ رب العزت نے محبت بڑھانے کا اتنا آسان طریقہ ہمارے گھروں میں دے دیا، ہم اس کو ایک بھی دفعہ دل میں کھولتے نہیں. بڑے افسوس کی بات کہ ایک آسان طریقہ فرما دیا کہ اللہ رب العزت کی جو کتاب ہے اس کی تلاوت کرو اور اللہ کی محبت خود بخود بڑھے گی. اب اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کا فسق و فجور والا مزاج ہوتا ہے، ان کو اگر کوئی گانا پسند آ جائے نا، یہ ہٹ سانگ ہے، وہ گاڑی میں بھی لگائیں گے، وہ گھر میں بھی آ کر لگائیں گے، وہ اپنے سیل فون میں بھی اس کو سیو کر لیں گے، وہ اپنی رنگ ٹون کو بھی اس گانے پر بدل دیں گے. یہاں تک کہ آفس میں بھی وہ آپ کا وقت جو ہے وہ خراب کریں گے، آفس میں بھی وہ گانا لگا دیں گے. تو سبحان اللہ، فاسقین کو دیکھیں کہ جب ان کو ایک نغمہ پسند آ جاتا ہے تو ہر جگہ وہ اس کو لگانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس تو اللہ رب العزت کی کتاب ہے. اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا ایک بہت آسان ذریعہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے دل صاف ہوتے تو ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی کتاب پڑھنے سے کبھی نہیں بھرتا. تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ صاف نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی جو کتاب ہے اس سے پڑھنے کا ہمارا دل نہیں کرتا. تیسری چیز جس سے اللہ رب العزت کی محبت بڑھتی ہے وہ ہے نفل. اور اس کے بارے میں فرمایا کہ تقرب الی اللہ بالنوافل بعد الفرائض، کہ اللہ رب العزت سے جو قرب ہے وہ حاصل کرو، اللہ کی محبت حاصل کرو. کیسے؟ کہ جب فرض پورے ہو جائیں تو پھر نفل میں مشغول ہو جاؤ. اب یہاں ایک نکتے کی بات ہے کہ سب سے پہلے فرض کا ذکر کیا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ فرض کو چھوڑ کر نفل میں لگ جاؤ، لیکن سب سے پہلے فرض پورا کریں گے تو پھر محبت کی بنیاد جو ہے وہ بنے گی. اگر ہم نمازیں ہی نہیں پڑھیں گے اپنی فرض، اگر ہم اپنی سنتیں ہی نہیں ادا کریں گے تو پھر ہم اللہ کی محبت کیسے جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے؟ تو سب سے پہلے ہمیں فرائض جو ہے وہ پورے کرنے ہیں اور اس کے بعد نوافل میں مصروف ہو جانا ہے، مشغول ہو جانا ہے. اور اسی کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ، کہ میرا بندہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے نوافل کے ذریعے، نفل کے ذریعے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. اور ہمارے اسلاف کا تو یہ معمول تھا کہ 5 نمازیں تو وہ پڑھتے ہی پڑھتے تھے، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی اللہ والے کی زندگی کو آپ کھول کر دیکھ لیں، تاریخ میں دیکھ لیں یا آج دیکھ لیں، 5 نمازوں سے ان کا دل نہیں بھرتا تھا. اللہ کی محبت اتنی ہوتی تھی کہ 5 نمازیں ختم ہوئیں، اشراق کا وقت ہوا، اشراق کی نماز پڑھ لی، چاش کا وقت ہوا، چاش کی نماز پڑھ لی، اوابین کا وقت ہو گیا، اوابین کی نماز میں مصروف ہو گئے، تہجد کا وقت ہو گیا، تہجد کی نماز میں مصروف ہو گئے، وضو کیا تو تحیت الوضو جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا، مسجد میں داخل ہوئے تو تحیت المسجد جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا. اس کو اس طرح ذرا آپ سمجھیں کہ آپ میں سے کچھ لوگ ماشاءاللہ مینیجر لیول پر ہیں تو آپ کو امپلائیز کے ساتھ ڈیلنگ کرنا یقیناً آتا ہوگا. اب یہ امیجن کریں کہ آپ کا ایک کوئی جونیئر ایسا ہے جس کے آپ باس ہیں اور وہ بندہ جو ہے وہ 8 گھنٹے تو ڈیوٹی اپنا کرتا ہے، لیکن اس 8 گھنٹے کے بعد بھی جب وہ آفس میں نہیں بھی ہوتا پھر بھی اس کو اس چیز کا خیال ہوتا ہے کہ جو میرے باس ہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز رہ تو نہیں گئی تھی آفس میں جو پوری کرنی تھی. تو وہ 8 گھنٹے کے علاوہ بھی آفس کے ٹائم کے باہر بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، تو دوڑ دوڑ کے آپ کے کام جو ہے آفس کے باہر بھی وہ کرنا چاہے گا. تو یہی معاملہ جو ہے وہ ایک عبد کا ہے.
انسان کا ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہے کہ جب انسان نوافل میں مصروف ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس سے محبت ہونے لگ پڑتی ہے. شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو ہے وہ جنت کا تذکرہ ہو کہ جنت میں تو نماز ہی نہیں ہوگی، تو وہ رونے لگ پڑے. روتے گئے کہ جنت میں نماز ہی نہیں ہوگی. فرمایا جنت میں اگر نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ کیا ہوگا. اسی طرح حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک نوجوان ان کی خدمت میں آئے اور جنت کا جو ہے وہ ماشاءاللہ سے تذکرہ شروع ہو گیا، حور و قصور کا تذکرہ شروع ہو گیا کہ جنت میں یہ محل ہوں گے، یہ نعمت ہوگی، وہ ہوگی. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بھائی ہم میں تو حور و قصور نہیں چاہیے. قیامت کے دن اگر میری مغفرت ہوئی تو میں اللہ رب العزت سے درخواست کروں گا کہ یا اللہ اپنے عرش کے نیچے ایک مصلی کی جگہ دے دو. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی محبت ہوتی تھی ہمارے اکابرین کے دلوں میں اللہ کی. ایک دفعہ ایک بندہ جو ہے وہ فش مارکیٹ کیا مچھلیاں خریدنے کے لیے. افسر بندہ تھا ماشاءاللہ، مال دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، مچھلیاں اس نے خوب خریدیں، لیکن گھر اس کا بڑا دور تھا. تو ایک وہاں لڑکا جو ہے جو فش مارکیٹ میں کام کرتا تھا اس سے کہا کہ بھائی ذرا میری مدد کر لینا، یہ مچھلیوں کا ڈبہ جو ہے میرے گھر تک پہنچانا ہے. اس نے کہا کہ سر میں ضرور آپ کی مدد کروں گا لیکن ایک شرط. پوچھا کیا؟ کہا کہ میں خوب محنت کر کے آپ کا گھر بہت دور ہے لے جاؤں گا، لیکن ایک شرط یہ کہ جب نماز کا وقت ہوگا نا میں اپنی مرضی کے ساتھ لمبی نماز جیسے میرا دل کرتا ہے میں پڑھوں گا. میں کہا ٹھیک ہے. مغرب کا وقت ہوا تو ماشاءاللہ افسر صاحب بھی جو ہے انہوں نے بھی نماز پڑھی مسجد میں، لڑکے نے بھی نماز پڑھی، سنتیں پڑھ کر افسر صاحب باہر آ گئے. اب جو نوجوان تھا اس نے اوابین کی نیت مان لی، اس نے ماشاءاللہ اوابین 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت پڑھنا شروع. افسر صاحب کو بہت غصہ آنے لگا کہ یہ کیا اس نے جو ہے لمبی نمازیں شروع کر دی. تو افسر صاحب نے فرمایا کہ اے لڑکے تمہیں کون جو ہے باہر آنے سے روک رہا ہے، آؤ اب جلدی. تو نوجوان نے فرمایا مجھے وہی باہر آنے سے روک رہا ہے جو آپ کو اندر آنے سے روک رہا ہے. تو اصل میں نوافل کی جو توفیق ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت ہی دیتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میری زندگی میں نوافل کی کمی ہے، آپ مہربانی فرما دیں اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دیں جو اوابین بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، چاش بھی پڑھیں. تو اب اگلی چیز جو ہے اسباب محبت میں سے وہ ہے ایثار ما یحبہ اللہ علی کل شیء سوا، کہ to give Allah subhanahu wa ta'ala priority over all other things. جو کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر انسان جو ہے وہ فوقیت دے، پرائیورٹی دے. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہماری زندگی میں جس سے ہمیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، جس سے ہمیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو سکتا ہے. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، ایک بڑی چیز کا، ایک چھوٹی چیز کا جائزہ لینا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر پرائیورٹی بنائی ہوئی ہے. ہر ایک کی صورتحال مختلف ہوتی ہے، لیکن آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ آج جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ اپنی زندگی کا محاسبہ ضرور کریں گے. رات کو اپنے ساتھ سچائی والا معاملہ کریں گے، آنیسٹ ڈسکشن اپنے ساتھ رات کو کریں گے کہ میں نے کس چیز کو اللہ رب العزت کے اوپر پرائیورٹی بنایا ہوا ہے. چاہے وہ آپ کا نفس ہے، چاہے وہ کوئی غلط تعلق ہے،
چاہے وہ کوئی روحانی بیماری ہے، چاہے وہ غصے کی بیماری ہے یا حسد کی بیماری ہے یا شہوت کی بیماری ہے، لیکن محاسبہ اپنا ضرور کریں آج رات۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے ان کا معاملہ بالکل الٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک گول اپنا بنا لیا ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم، کہ او اللہ I ask you for the pleasure of one look at your face۔ سبحان اللہ، دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب دعا کی، فرماتے ہیں کہ یا اللہ میری ایک چاہت ہے بس، کہ آپ کے دیدار کی لذت جو ہے وہ مجھے نصیب ہو جائے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جب انسان اس چیز کو ایک گول بنا دے کہ اللہ کا دیدار مجھے کرنا ہی کرنا ہے، جب انسان واقعی دل کی گہرائیوں سے اس کو گول بنا لیتا ہے تو پھر اللہ کی محبت حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اس سے پہلے کہ جتنی بھی نعمتیں ہوگی جو اہل جنت کو دی گئی ہوں گی، اہل جنت اس تمام کی تمام نعمتیں بھول جائیں گے۔ یعنی اللہ کے دیدار کی لذت ایسی عجیب لذت ہوگی کہ اس سے پہلے جتنی بھی نعمتیں دی گئی ہوں گی اہل جنت کو، وہ تمام کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ بھول جائیں گی۔ اسی لیے ہمارے مشائخ جو ہیں انہوں نے کچھ الفاظ جو ہیں وہ بار بار ان کا ذکر کیا، جن کو وہ باز گشت کہتے ہیں۔ اور وہ کیا الفاظ ہیں؟ ہمارے مشائخ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک دعا ہے جو بار بار کہنی چاہیے، بار بار کہنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ الہی انت مقصودی، الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی، کہ اے اللہ آپ ہی میرے مقصد ہیں، آپ ہی میرے مقصود ہیں، اور میں آپ کی رضا کو ہی چاہتا ہوں بس، اور کسی چیز کو نہیں چاہتا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ جب آپ محاسبہ کریں گے اور آپ اللہ رب العزت کو اپنی زندگی میں ایک پرائرٹی بنائیں گے، خود بخود اللہ کی محبت آپ کے دل میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اگلی چیز جس سے اللہ رب العزت کی محبت دل میں بڑھتی ہے وہ یہ ہے کہ مطالعۃ القلب لاسماء اللہ و صفاتہ، وہ یہ کہ آپ اپنے دل سے اللہ رب العزت کی صفات، اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات کے بارے میں غور و فکر کریں۔ ذات کے بارے میں نہیں کہا، ذات کے بارے میں نہیں فرمایا، چونکہ ذات کے بارے میں غور کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے جو پیارے نام ہیں ان کے بارے میں آپ غور و فکر کریں، اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں آپ غور و فکر کریں۔ مثال کے طور پر آپ اس چیز کے بارے میں غور و فکر کریں کہ یا اللہ آپ ستار ہیں، الستار، کہ میرے کتنے گناہ ہیں، میرے کتنے عیب ہیں، لیکن آپ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ ایک اور نام ہے اللہ رب العزت کا، وہ ہے الصبور، کہ یا اللہ میری کتنی غلطیاں، میری کتنے گناہ، ہر روز میں آپ کا مجرم، لیکن اس کے باوجود آپ نے سزا دینے کی جلدی نہیں کی، صبر کیا ہمارے ساتھ۔ اسی طرح سے الودود، محبت کرنے والے۔ اندازہ لگائیں کہ اگر پوری دنیا کے ماؤں کی محبت اکٹھی کر لی جائے پھر بھی اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی اللہ رب العزت کو آپ سے محبت ہے۔ بلکہ ہمارے علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کی ماؤں کو اکٹھا کر دیا جائے ان کی محبت کو، تو اللہ رب العزت کی محبت آپ کے لیے اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت کی اسماء و صفات کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے، اس سے اللہ رب العزت کی محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ چھٹی چیز جو ہے وہ ہے مشاہدۃ نعمہ الظاہرہ والباطنہ، کہ وہ نعمتیں جو اللہ رب العزت کی ہیں، جو ظاہری نعمتیں ہیں اور باطنی نعمتیں ہیں،
ان کے بارے میں بندہ جو ہے غور و فکر کرے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی شکل و صورت سے بنایا ظاہری طور پر، یعنی الحمدللہ ہم جب پیدا ہوئے تو کوئی ڈیفارمیٹی نہیں تھی ہم میں، ذہنی طور پر بھی نہیں تھی یا اللہ، اور جسمانی طور پہ بھی نہیں تھی، اور اس سے بڑھ کر یا اللہ آپ نے ہم پر اتنا احسان کیا، اتنی بڑی نعمت کہ آپ نے ہمیں ایمان سے جو ہے نوازا، کہ آپ نے ہمیں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر زندگی جو ہے وہ گزارنے کی توفیق دی۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت کی، اتنا بڑا احسان اللہ کا ہم پر، تو اس پر بھی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ اور اس کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نعمت کی، یا اللہ آپ نے ہمیں اس امت سے پیدا کیا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا جن کی امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام تڑپتے تھے، یعنی اتنا احسان اللہ رب العزت کا ہم کے اوپر۔ تو اگر محبت نہیں بڑھے گی یہ ساری چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر کے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے۔ اب اگلی چیز بہت عجیب ہے، نمبر 7، ٹوٹا ہوا دل۔ یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے، سبحان اللہ، اور یہ وہی لوگ، انہی لوگوں کو پتہ ہے جن کے دل ٹوٹے ہوں اور انہوں نے اس پر صبر کیا ہو، پھر جو اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا کہ انکسار القلب بین یدی الرب، کہ break your heart being broken before اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی وجہ سے مخلوق میں سے کسی نے، چاہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے یا آپ کے دوست تھے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی ہو یا آپ کے خاوند ہو یا آپ کے بچوں میں سے کوئی ہو یا کوئی ہمسائے ہو یا جاب میں کسی نہ کسی نے آپ کا دل توڑا، لیکن آپ نے اللہ کے واسطے اس پر صبر کیا، آپ نے اللہ کے واسطے اس پر صبر کیا، اور آپ اللہ کی مرضی سے راضی رہے کہ یا اللہ جو آپ چاہتے ہیں میں اس سے راضی ہوں۔ اسی لیے ایک حدیث شریف میں ہے کہ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، کہ میں ٹوٹے ہوئے دل کے اندر ہوں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ایسے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کہ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو اور اللہ واسطے اس نے اللہ کی مرضی سمجھ کر اس نے اس پر صبر کیا ہو۔ اور ایسے انسان کو پھر اللہ تعالیٰ نوازتے بھی بہت ہیں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، ان کی جو گھر والی تھی انہوں نے ان سے کہا کہ آج تک مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، آج تک مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہیں ہوئی۔ تو بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایک ذریعہ ہے، ایک دل میں بات آ رہی ہے، لیکن آپ کو وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ وہ بھی بہت نیک، عبادت گزار، روزے رکھنے والی، نمازی خاتون تھی، بڑی عمر کی تھیں، وہ بزرگ بھی بڑی عمر کے تھے، وہ بھی بڑی عمر کی تھیں، پوری زندگی انہوں نے عبادت میں، طہارت میں، نیکی میں گزار دی تھی۔ تو بزرگ نے ان سے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آج جو ہے نا وہ ایک دلہن کی طرح جو ہے وہ اپنا جو ہے نا حلیہ بنا دیں، زیور پہنے، میک اپ لگائیں، کپڑے پہنے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ شرط تو لگا دی تھی کہ بھائی کرنا تو وہی ہے جو آپ نے کہا تھا، تو انہوں نے کر لیا جو انہوں نے کہا۔ تو بزرگ نے یہ کیا کہ اپنے گھر والوں کی جو بھائی ہیں ان کو بلا لیا، برادر ان لا کو گھر میں، اور جب وہ برادر ان لا آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں اپنی بہن کی حالت، شرم نہیں آتی ان کو، یہ انہوں نے معاملہ کیا ہوا ہے، اور اپنی بیوی کے سامنے یہ باتیں کی ان کے بھائی سے۔ ان خاتون کا دل اتنا ٹوٹا، اتنا ٹوٹا، اتنا ٹوٹا، اتنا روئیں، اتنا روئیں، اتنا روئیں، اتنا روئیں۔ بھائی بھی انہوں نے بہت ڈانٹا کہ تم کیا ہے، شرم نہیں آتی، کیا حالت بنائی ہوئی ہے، کیا مذاق ہے، بہت ڈانٹا ان کو، اور وہ رو کر برا حال، روتی روتی وہ سو گئی، اور جب وہ سوئیں تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت سنی۔
یہ قصہ متعدد دفعہ ہمارے حضرت نے ہمیں سنایا ہے. تو جو ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں ان میں پھر اللہ کی محبت آتی ہے, اور اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ رب العزت کی جو ایک توجہ ہوتی ہے وہ ان دلوں کی طرف ہوتی ہے. تو اگر آپ کا دل کبھی ٹوٹا ہو یا ٹوٹا ہے, صبر کے ساتھ آپ اللہ کے ساتھ دل جو ہے جوڑ لیں, اور اس پر یقین کر لیں کہ اگر آپ صبر کریں گے, لوگوں سے شکوے نہیں کریں گے, زبان پر تالا لگا کر رکھیں گے, تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کا دل جو ہے وہ محبت سے بھر دیں گے. 8ویں چیز ہے الحیات باللہ وقت النزول الالہی, یعنی وہ وقت جو تہجد کا وقت ہے, اس وقت میں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا وقت جو ہے وہ گزارنا. اور ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ جو بندہ تہجد کی پابندی کرتا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت کی محبت جو ہے بہت جلدی نصیب ہو جاتی ہے. اور ہمارے اکابرین تو تہجد کے وقت کا ایسا انتظار کرتے تھے جیسے کہ کوئی نیا شادی شدہ انسان جو ہے وہ رات کا وقت کا انتظار کرتا ہو. یعنی پورا دن یہ خیال رہتا ہے یا اللہ کب وقت آئے گا, جان چھوڑوں میں ان سب سے. اندر یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ کب میں جان چھوڑوں, آفس سے جان چھوڑوں, گھر کے مسئلوں سے جان چھوڑوں, یا اللہ کب وہ موقع آئے کہ رات کا وقت ہو, آخری پہر ہو, میں ہوں اور آپ ہوں. بس جن لوگوں کو اللہ رب العزت سے واقعی محبت ہوتی ہے ان کے دل کے یہی حال ہوتا ہے, پورا دن وہ سوچتے رہتے ہیں کہ یا اللہ وہ وقت کب آئے گا. ایک بہت ہی عجیب قصہ ہے ذو النون المصری رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے ایک باندی خریدی گھر کے کاموں کے لیے, اور وہ بیچاری باندی سوکھی کمزور بیمار رہتی تھی, ہر وقت گھر میں صفائی کرتی تھی, کھانا پکاتی تھی, لیکن رات کے وقت جو ہے وہ آتی تھی, کہتی تھی کہ اور اگر کوئی کام ہو مجھے بتا دیں, نہیں ہے تو میں فارغ ہو جاؤں. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے آپ نے صفائی کر لی ہے, کھانا پکا لیا ہے, گھر کے کام ہو گیا, آپ فارغ. پھر وہ مصلی کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی تھی, نمازیں پڑھتی تھی, روتی تھی, دعائیں کرتی تھی تہجد کے وقت پر. اور ایک دن ذو النون المصری رحمۃ اللہ علیہ نے سن لیا کہ وہ عجیب دعا کر رہی تھی. کہتی ہے الہی و سیدی و مولائی, الہی و سیدی و مولائی بحبک لی الا غفرت لک, کہ اے میرے الہ, اے میرے آقا, اے میرے مولا, اس محبت کے واسطے جو آپ مجھ سے کرتے ہیں آپ میرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیں. تو دونوں مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بات سنی تو کہا کہ لڑکی کیا عجیب بات کر رہی ہو, کہنا تو تمہیں یہ چاہیے کہ بحبی لکا, اس محبت کے واسطے جو مجھے اے اللہ آپ سے ہے. تو اس لڑکی نے کہا کہ یا ظنون, اے ظنون, اما علمت ان للہ قوما یحبهم قبل ان یحبوہ, کہ اے ظنون المصری, تمہیں یہ پتہ نہیں ہے, تم نے یہ سیکھا نہیں ہے کہ یقیناً ایک ایسی قوم ہے کہ اللہ رب العزت ان سے پہلے محبت کرتے ہیں, ان کی محبت سے بھی پہلے اللہ رب العزت ان سے محبت کرتے ہیں. اور پھر کہا اما سمعت اللہ یقول یحبهم ویحبونہ, سبحان اللہ. فرمایا کہ تم نے سنا نہیں ہے, قرآن مجید کی آیت ہے یحبهم ویحبونہ, یعنی کہ اللہ رب العزت ان سے محبت کرتے ہیں. یحبهم میں فرمایا کہ اللہ رب العزت ان سے محبت کرتے ہیں, پھر فرمایا ویحبونہ, اور وہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں. پھر کہتی ہے فسبقت محبته لهم قبل محبتهم له, اور اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنی محبت کو لوگوں کے لیے اس چیز پر سبقت دی کہ وہ ان سے محبت کریں, کہ وہ اللہ رب العزت سے محبت کریں. تو جو اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں وہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور تہجد کے وقت میں ایسے اپنی رات گزارتے ہیں محبت والی.
نویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ البعد عن كل ما يحول بین القلب و بین اللہ، کہ وہ ساری چیزیں جو کہ ایک انسان کی دل اور اللہ رب العزت کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کرتی ہوں، ان کو ختم کر دینا۔ اور اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب ہے گناہ۔ دیکھیں، جب تک آپ اپنے دل کو گناہوں سے کالا کر رہے ہیں، آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کامل طور پر آ ہی نہیں سکتی، ناممکن۔ آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، کانوں سے گناہ کرتے ہیں، زبان سے غیبتیں کرتے ہیں، زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، ہاتھوں کو غلط طرح استعمال کرتے ہیں، شرمگاہ کو غلط طرح اگر استعمال کریں گے، اگر یہ تمام کے تمام گناہ زندگی میں ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی محبت دل میں آئے گی؟ تو اللہ کی محبت دل میں لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کو، اپنے دن کو، اپنے رات کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں سے خالی کر دیں۔ 10ویں چیز جو ہے وہ ہے مجالسۃ المحبین الصادقین، وہ لوگ جو اللہ رب العزت سے سچی محبت کرتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اور قرآن مجید میں بھی اس کا حکم ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور سچے کون ہیں؟ جو محبت میں سچے ہیں، یعنی جو واقعی اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر جانور کو پالنے والے کے اندر جانور کی صفات آ سکتی ہیں، یہ بات امید ہے کہ آپ سمجھے ہوں گے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں۔ اگر آپ کبھی اونٹ پالنے والوں کے ساتھ وقت تھوڑا گزارا ہو تو آپ محسوس کریں گے کہ ان کی طبیعت بڑی سخت ہوتی ہے، بڑے سٹبرن لوگ ہوتے ہیں اونٹ پالنے والے۔ اسی طرح گھوڑوں کو پالنے والوں کے ساتھ اگر آپ نے کبھی وقت گزارا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑے دلیر ہوتے ہیں، ویری ویری بریو پیپل، یس۔ اور اسی طرح سے if you spend time with people who are with sheep، تو وہ بہت نرم طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، عاجزی ہوتی ہے ان میں بہت۔ اب دیکھیں، جانوروں کی صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ لوگ جن کے دل اللہ کی محبت سے منور ہیں ان کی صحبت کا اثر نہیں ہوگا؟ کیا یہ نہیں ہوگا کہ آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں اور اللہ رب العزت کی محبت آپ کے دل میں منتقل ہو جائے؟ یقیناً ایسے ہوتا ہے۔ تو کرنا ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے جن کی دل میں اللہ رب العزت کے لیے محبت ہو۔ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے۔ آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے، وہ کچھ نہ کچھ آگ آپ کے دل میں لگا کر ہی چھوڑیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں اور آپ کو اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کی حرارت محسوس ہونا نہ شروع ہو جائے، ناممکن۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی اولیاء کی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اور آخری چیز جو ہے جس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی اتباع۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے، ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اس کا نتیجہ کیا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ رب العزت تم سے محبت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔
اب یہاں دو نقطے کی باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک شارٹ کٹ دیا ہے، اور خاص طور پر ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے سلسلے میں ہمارے مشائخ جو ہے ہمیں بہت زیادہ مجاہدے سے جو ہے وہ سلوک طے نہیں کرواتے. آپ کسی نقشبندی مجدد شیخ کے پاس آئیں تو ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ 20 دن کے لیے ٹھنڈا پانی نہ پئیں یا آپ 40 راتیں جو ہیں بغیر نیند کے گزاریں، کبھی یہ نہیں کہیں گے. لیکن ایک چیز آپ سے ضرور کہیں گے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اپنی زندگی میں زندہ کریں، ظاہراً او باطناً، چاہے وہ ظاہری سنت ہو یا وہ باطنی سنت ہو. ہر ایک ایک سنت کو اہم سمجھ کر اپنی زندگی میں جو ہے وہ زندہ کریں. پھر دیکھیں اللہ کی محبت دل میں کیسے نہیں آتی. فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ رب العزت تم سے محبت کریں گے. دیکھیے ایک ہوتی ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے محبت کریں، لیکن اس سے پہلے ابھی ہم نے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یحبہم و یحبونہ. سبقت کس چیز کو ہے؟ کہ آپ سے اللہ رب العزت محبت کرے. اور یہاں اللہ رب العزت نے آسان طریقہ بتا دیا، فاتبعونی یحببکم اللہ، اتباع کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، اللہ رب العزت آپ سے محبت کریں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور آپ کے گناہ سارے کے سارے معاف کر دیں گے. تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں گے تو اللہ کی محبت دل میں دوڑ کر آپ کے دل میں آ جائے گی. شارٹ کٹ ہے یہ ہمارے لیے. تو یہ ہے ساری کی ساری اسباب محبت، کہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے ہمیں. اب آخر میں آپ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنا کر اپنی بات کو جو ہے وہ مکمل کروں گا. کسی نے ان سے پوچھا کہ محبت کیا ہے، محبت کیا ہے، اور محب کون ہوتا ہے، جو محبت کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے. بڑا عجیب جواب انہوں نے دیا. آپ دل کے کانوں سے یہ جواب سنیں. فرماتے ہیں المحب هو عبد ذاہب عن نفسه. محب وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بھی چھوڑ کر چلا جاتا ہے. ذاہب عن نفسه، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے نفسانیت، جو ہم نے شہوت، جو غصہ، جو تکبر، جو عجب ہم نے سالوں اپنے نفس کے اندر پالا ہوا ہے، انسان اس کو چھوڑ کر چلا جائے، محب وہ ہوتا ہے. یہ ہے محب کی اصل ڈیفینیشن، کہ المحب هو عبد ذاہب عن نفسه، کہ وہ اپنے نفس سے بھی دور ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ متصل بذکر ربہ. محب کون ہے، محبت کون کرتا ہے؟ جو کہ ذکر کے اوپر جم جائے، اپنے رب کی ذکر کے اوپر جم جائے. پھر فرماتے ہیں قائم باداء حقوقہ، جو بھی اللہ رب العزت کے حقوق ہیں ان کو قائم کرنے پر کھڑا ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، استقامت ہوتی ہے اس کے اندر. پھر فرماتے ہیں ناظرا الیہ بقلبہ، ناظرا الیہ بقلبہ، اپنے دل کو اپنے رب کی طرف وہ متوجہ کر کے دیکھتا ہے، پوری طرح سے اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے. پھر فرماتے ہیں احرقت قلبہ انوار ہیبتہ، اور اللہ رب العزت کی ہیبت کی انوار کی وجہ سے اس کا دل جل کر راکھ ہو چکا ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں فَإِن تَكَلَّمَ، اور اگر وہ بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، باللہ، اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے، نہ تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے.
جہاں کہیں ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی بات جو ہے چھیڑ دیتے ہیں، ان سے رہا نہیں جاتا. فَإِن تَكَلَّمَ بِاللَّهِ، اور پھر فرمایا فَإِن نَطَقَ فَعَنِ اللَّهِ، اور جو بھی بات ان سے صادر ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہوتی ہے. اور پھر فرمایا وَإِن تَحَرَّكَ فَبِأَمْرِ اللَّهِ، اور اگر اس کی زندگی میں کوئی حرکت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے حرکت ہوتی ہے. وَإِن تَحَرَّكَ فَبِأَمْرِ اللَّهِ، اور آخر میں فرمایا فَإِن سَكَتَ فَمَعَ اللَّهِ، اور جب وہ چپ ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا ہے. فَمَعَ اللَّهِ، اس کو اللہ رب العزت کی معیت حاصل ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں جہاں بھی ہوگے اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہوں گے. یہ معیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب دل میں اللہ رب العزت کی محبت داخل ہو جاتی ہے. اور ایسے بندے کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ محب ہے، یہ بندہ محب ہے. اور جو بندہ ایسی زندگی اپنی بسر کرتا ہے محب بن کر، وہی اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دیں، کہ اپنی عشق کی آتش سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے اندر سے ریکویسٹ آئی تھی کہ توبہ کے کلمات جو ہیں وہ میں پڑھا دوں. تو جو الفاظ میں ابھی پڑھوں گا سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھ کر آپ توبہ طائب ہو گئے ہیں. بعض بہت ہی آسان معاملات ہیں، اگر آپ ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو آپ کا دل منور ہوگا. پہلی چیز یہ ہے کہ صبح 100 دفعہ استغفار اور شام کو 100 دفعہ استغفار، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، استغفار کرنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے. تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسری چیز یہ ہے کہ صبح 100 دفعہ درود شریف اور رات کو 100 دفعہ درود شریف. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو آپ بھی 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ رات کو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسری چیز ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن مجید کی ہر روز تلاوت کریں. اور ابھی تو ہم نے ماشاءاللہ سنا بھی ہے کہ اللہ کی محبت دل میں لانے کے لیے ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور اصل میں ان معاملات کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت جو ہے وہ آ جائے. تو اسی لیے ہمارے مشائخ جو ہیں وہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں لوگوں کو ان معاملات کو لگا دیتے ہیں. چوتھی چیز جو ہے اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. وقوف قلبی کا مطلب بس یہ ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے ہوئے ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف دھیان ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ آفس میں ہو یا گھر میں ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جو بھی آپ جس چیز میں بھی مصروف ہوں،
آپ کام میں تو مصروف ہیں لیکن دل آپ کا اللہ کی یاد میں مصروف ہو، زبان سے نہیں لیکن دل آپ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ پانچویں چیز جو ہے اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ مراقبہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی کو۔ ذکر قلبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ اپنے اندر اپنے رب کو یاد کرو، یعنی اپنے قلب کے اندر اللہ رب العزت کو یاد کرو۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، کہ اللہ کے نام کو یاد کرو، اللہ کے نام کو یاد کرو۔ تو اللہ کے صفاتی نام تو بہت سارے ہیں، لیکن اللہ کا ذاتی نام جو ہے وہ ایک ہے اللہ۔ تو ابھی جو ہم نے ذکر کیا تھا سب سے پہلے چیز کثرت ذکر کے بارے میں، تو اس لیے کثرت سے ہمیں اللہ کے نام کا ذکر کرنا چاہیے اپنے دل میں۔ تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ 10-15 منٹ جو ہے دن میں نکال کر اپنی دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، اور یہ تصور کریں کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ اس میں جسم کو نہیں ہلانا، زبان کو نہیں ہلانا، سانس کو نہیں جو ہے وہ ہلانا، بس اس میں صرف یہ ہے کہ جیسے دل میں کسی نے اللہ 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 کی کیسٹ جو ہے وہ لگا دی ہو۔ آخری چیز یہ ہے کہ آپ کے کوئی بھی اگر احوال ہوں ذکر سے متعلقہ، آپ یہ مراقبہ کر رہے ہوں، درود شریف کر رہے ہوں، استغفار کر رہے ہوں، کوئی ایسے احوال ہو جو پیش آئے تو آپ اس ساجد سے ڈسکس کر لیں۔ یا اگر کوئی ایسی روحانی بیماری ہو جو بہت زیادہ آپ کو تنگ کر رہی ہو، نظر کی حفاظت کرنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہو، غصے کی بیماری ہو، شہوت کی بیماری ہو، حسد کی بیماری ہو، آپ دل میں جو ہے کسی کے لیے حسد ہو، کسی کے لیے نفرت ہو، یا آپ کے دل میں تکبر ہو، عجب ہو، ریا کی بیماری ہو، آپ کے لیے جو ہے فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو رہا ہو، تہجد کے لیے مشکل اٹھنا ہو رہا آپ کے لیے، تو یہ ساری چیزیں آپ جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اب دعا سے پہلے جو ہے وہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس ذکر قلبی مراقبے کی جو ہے وہ مشق کریں گے، تو آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی،
میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری ادا مغرور کر دے، ہے میری گات میں خود نفس میرا، ہے میری گات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے مالک، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہماری اندر کی گندگیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما، اللہ اپنی عشق کی آتش ہمارے سینوں میں منور فرما، اے اللہ انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، اے اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے عمل میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے صحت میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا، اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے بچا، اے اللہ نفس کے مکر و فریب سے بچا، اے اللہ قدم قدم پر اپنی مدد شامل و حال فرما، اے اللہ قدم قدم پر اپنی مدد شامل و حال فرما، اے اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مرض کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور یا اللہ اے میرے مالک، اے میرے آقا، جو اتنے گناہ کر بیٹھے کہ اپنے دل کو سیاہ کر بیٹھے اور اس کی وجہ سے اپنے دل کو پریشان کر بیٹھے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ چاہے وہ گناہ ہم نے رات کو کیا ہو یا اللہ دن کو کیا ہو، اے اللہ لوگوں میں کیا ہو یا اے اللہ اکیلے میں کیا ہو، اے اللہ جوانی میں کیا ہو یا اللہ بڑھاپے میں کیا ہو، اے اللہ جس حال میں بھی وہ گناہ کیا ہو، اے اللہ آپ اپنی رحمت سے گناہ معاف فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ایک خوش قسمت جماعت ہوگی، اے اللہ آپ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے،
اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ جب اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو اے اللہ قبولیت نظر تو نہیں آتی، لیکن اے اللہ آپ کی نظر پر آپ کی رحمت پر نظر پڑتی ہے، تو اے اللہ دل پکار اٹھتا ہے کہ آپ یقیناً مغفرت کر دیں گے، اے اللہ آپ مغفرت کر دیں گے، اے اللہ آپ مغفرت کر دیں گے۔ اے اللہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے مغفرت نہیں کرنی، اے اللہ اگر یہ لوح میں فیصلہ ہو چکا ہے، اے اللہ اگر ہمارے لیے مکتوب ہے، نصیب میں ہے کہ آپ نے مغفرت نہیں کرنی، اللہ پھر بھی مغفرت کر دیجئے، اللہ پھر بھی مغفرت کر دیجئے، اللہ پھر بھی اپنے رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ایمان کی قدر عطا فرما، اے اللہ ایمان کی قدر عطا فرما، اے اللہ اپنے بڑوں کے سائے کی قدر عطا فرما، اے اللہ جو موقع آپ نے فراہم کیے اے اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سچی توبہ قبول فرما، اے اللہ توبۃ النصوح ہم سے قبول فرما یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ قیامت کے دن کو ہماری دنیا کا سب سے خوشیوں بھرا دن بنا یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ ہم حساب کے قابل نہیں ہے، اے اللہ ہم حساب کے لیے بہت کمزور ہیں، اللہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ آپ ہم سے حساب مت لیجئے، اے اللہ درگزر والا معاملہ فرمائیے، اے اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائیے یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ ہم آپ سے اے اللہ آپ کی محبت مانگتے ہیں، اے اللہ آج ہم نے کیا کیا قصے سنے اللہ والوں کے، اے اللہ کہ وہ آپ سے کیسی محبت کرتے تھے، اے اللہ وہ آپ سے کیسی دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ تہجد کے وقت میں وہ کیسے جاگتے تھے، یا اللہ وہ عشق ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو آگ آپ نے رومی کے دل میں بھڑکائی، اے اللہ وہ آگ اس سینے میں بھی ڈال دیجئے، اے اللہ جو آگ آپ نے جنید بغدادی کے دل میں ڈالی، اے اللہ وہ ادھر بھی لگا دیجئے، اے اللہ جو آگ آپ نے راضی کے دل میں لگائی، اے اللہ وہ آگ یہاں بھی لگا دیجئے، اے اللہ جو آگ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں تھی، اے اللہ وہ محبت ہمارے دل میں بھی ڈال دیجئے، اے اللہ جو آگ بلال رضی اللہ عنہ کو تڑپا دیتی تھی، اے اللہ جس آگ کی وجہ سے بلال رضی اللہ عنہ فرماتے تھے احد احد، اے اللہ وہ آگ ہمارے دل میں بھی ڈال دیجئے تاکہ اللہ ہم اپنی زبان سے کہیں احد، اللہ ہم اپنے عمل سے کہیں احد، کہ اللہ ہم اپنے دل سے کہیں احد یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین۔ اے اپنی رحمتوں سے اے اللہ اپنی رحمتوں سے اے اللہ وہ محبت ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔